अस्सलाम वालेकुम। 19वीं सदी में तमाम मुसलमान दुनिया मुकम्मल तौर पर मगरबी ताकतों की यलगार के तहत आ चुकी थी। अफ्रीका भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। यूरोपियन ताकतें अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों पर हमला करके मुसलमान इलाकों के हिस्से बखरे कर रही थी। उसी जमाने में फ्रांस ने अल्जीरिया पे हमला किया और अल्जीरिया में एक तवील अरसे तक अब्दुल कादिर नामी मुजाहिद ने उनकी मज़ाहमत की। साथ साथ इटालियंस निगाह लगा के बैठे हुए थे तराबलस या बेंगाजी और जो आज का लिबिया कहलाता है इन इलाकों पर। अंग्रेज सूडान की तरफ जा चुके थे जहां पर मेहदी सूडानी उनकी मज़ाहमत कर रहे थे। और इसी तरह उन तमाम मुसलमान इलाकों में जहां मुसलमान रियासतें और हुकूमतें कायम थी, मुसलमानों पर मगरिब इस तरह टूट के गिर रहा था कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस शरीफ के मफहूम के तहत कि जिस तरह भूखे अपने ख्वान पे अपने खाने पर टूट के गिरते हैं, और उसी हदीस शरीफ के मफहूम के मुताबिक मुसलमानों की इज्तिमाई हालत ये थी कि हुब्ब दुनिया व कराहियतुल मौत में इस तरह डूबे हुए थे कि अब इस आजमाइश के दौर से उनको गुजरना था। इस सारी आजमाइश में चंद ऐसे मर्दान खुदागा और खुदा मस्त आजाद मर्द थे कि जिनको इकबाल डिफाइन करता है कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी। अल्जीरिया में अब्दुल कादिर जो मज़ाहमत कर रहे थे, आपको याद होगा ये वही अब्दुल कादिर हैं जो 1928 में इमाम शामिल से मिलते हैं, जो दागिस्तान और चेचनिया में रूसियों के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे होते हैं। और इसी दौर में इंडिया में सैयद अहमद शहीद की तहरीक और फिर 1857 में जंग आज़ादी की तहरीक बर्पा होती है। तो 19वीं सदी मजमूई तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक आजमाइश की घड़ी और इसमें साफ नजर आ रहा था कि कई 100 साल के उरूज के बाद अब इज्तिमाई तौर पर उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई जवाल है। मुगल तकरीबन तबाह हो चुके थे, खिलाफत उस्मानिया भी टूट टूट कर आहिस्ता आहिस्ता अलग हो रही थी। 1878 में बर्लिन में तमाम यूरोपियन कुव्वतें जमा होती हैं और आपस में फैसले करती हैं कि खिलाफत उस्मानिया के हिस्से बखरे कर कर कौन कितना हिस्सा अपने लिए निकालेगा। इस बंदर बांट में इटली को आज के लिबिया का हिस्सा दिया जाता है। जैसे अर्ज किया कि उस जमाने में लिबिया का यह मुल्क नहीं था, यहां के जितने इलाके थे ये खिलाफत उस्मानिया के तहत आया करते थे। यहां पर हुकूमत खिलाफत उस्मानिया के नुमाइंदे की थी, लेकिन उनके मकामी ताउन करने वाली एक बहुत जबरदस्त रूहानी और सियासी तहरीक जो पूरे नॉर्थ अफ्रीका के कई ममालिक में उसका बहुत ज्यादा असर था, उसको सानूसी तहरीक कह लेते थे। सानूसी एक रूहानी सिलसिला था, एक स्पिरिचुअल ऑर्डर था, मगर साथ साथ इनके सियासी रंग में एक पॉलिटिकल डायमेंशन मौजूद थी। और इनके मुख्तलिफ हल्के, मुख्तलिफ रीजन्स जहां पे ये काम करते थे, ये मुख्तलिफ जाविये कहलाते थे। और मुख्तलिफ सानूसी जावियों के अमीर अपने मरकजी सानूसी अमीर के तहत होकर खिलाफत उस्मानिया के इत्तेहादी थे। और सबसे खास बात इनकी ये कि ये तमाम उम्मत के इज्तिहाद, मोहब्बत, प्यार और इत्तेहाद के दाई थे। ये किसी सूरत में भी ये नहीं चाहते थे कि किसी तरह मुसलमानों में, तुर्कों में, गैर तुर्कों में, अरबों में, अजमियों में इख्तिलाफ पैदा हो। और मुसलमानों को मुत्तहिद करने के ये सबसे बड़े दाई और एक मजबूत तहरीक की हैसियत से उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करते रहे। 1878 में बर्लिन कांग्रेस के बाद ही इटली अपनी पूरी निगाह लगाकर बैठ गया था कि किसी तरह खिलाफत उस्मानिया के उन हिस्सों पर कब्जा कर ले जैसे आज के लिबिया में वाक़ है। मगर वो हिम्मत नहीं कर पाए। उनके प्रेस ने कई बरस तक, उनके सियासतदानों ने अपने मुल्क में माहौल बनाने के लिए प्रोपेगेंडे का काम किया कि किसी तरह इटालियन कौम को राजी किया जा सके, हुकूमत को राजी किया जा सके कि वो लिबिया पे यलगार करे। देखिए, जिस तरह इराक पर हमला करने से पहले अमेरिका ने एक मैसिव साइकोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर किया। यानी ये कहा गया कि सद्दाम हुसैन अपनी कौम पर बहुत जुल्म करता है और अगर बाहर से फौजें हमला करके जाएंगी तो मकामी आबादी उठ खड़ी होगी सद्दाम हुसैन के खिलाफ। फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का प्रोपेगेंडा किया गया और अपनी कौम को यह यकीन दिलाया गया कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर इराक को तबाह ना किया गया तो ये न्यूक्लियर वेपन मगरब के लिए खतरा बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का प्रोपेगेंडा इटालियन प्रेस ने कई बरस किया तुर्कों के खिलाफ, खास तौर पे तुर्कों की उस हुकूमत के खिलाफ कि जो आज के लिबिया के इलाके में कायम है। ये कहा गया कि तुर्क मकामी अरब आबादी और बर्बर से बहुत जुल्म कर रहे हैं और बर्बरों को इटालियन मदद की जरूरत है ह्यूमन राइट्स के नाम पर, ताकि उनकी इज्जत और आबरू का दिफा किया जाए और जालिम तुर्कों को वहां से निकाला जाए।
پھر یہ کہا گیا کہ یہ بربر جو ہیں الائنسز کر رہے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ اور یہ یورپینز کے لیے مزاحمت کریٹ کر رہے ہیں، ریزسٹنس دے رہے ہیں، چونکہ الجیریا میں ساتھ ہی ریزسٹنس جاری تھی، عبد القادر وہاں مزاحمت کر رہے تھے، سوڈان میں مزاحمت ہو رہی تھی، کہا گیا کہ یورپین انٹرسٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں یہ لوگ، اور ترک مدد کر رہے ہیں ان تمام بغاوتوں کی، لہٰذا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ سلاح پر ہم قبضہ کر لیں۔ ساتھ ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہاں منرلز اور نیچرل ریسورسز بہت ہیں، جس طرح عراق کا تیل کے ذخیروں کے بارے میں بہت بات کی گئی، بالکل ایگزیکٹلی ڈٹو وہی پلان تھا، وہی پروپیگنڈا تھا جو اٹالین پریس نے کیا۔ اس زمانے میں 20ویں صدی کا تقریباً آغاز ہو چکا، کئی برس سارے کام میں گزرے، خلافت عثمانیہ 20ویں صدی کے شروع میں اب اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1911 میں جب اٹالینز نے لینڈنگ کی خلافت عثمانیہ کے ان علاقوں میں جو آج کا لیبیا کہلاتے ہیں، تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ تقریباً 1 لاکھ کے قریب مسلمانوں کو، مرد، عورتیں، بچے، ان کو اغوا کر کے بحری جہازوں میں بٹھا کر یہ اپنی طرف لے گئے، اور اس کے بعد دنیا کو نہیں معلوم کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ کوئی کہا جاتا ہے کہ یا وہ سلیو ٹریڈ کے طور پہ استعمال ہوئے، ان کو اپنی پلانٹیشنز میں، اپنے آئلینڈز میں استعمال کیا مزدور اور سلیو لیبر کے طور پر، یا مار دیا سزا میں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیبیا میں آج بھی وہ دن 1911 کا کہ جب یہ ایونٹ ہوا تھا بلیک ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اٹالینز کو امید یہ تھی کہ جس لمحے وہ لینڈنگ کریں گے مقامی آبادی ان کا ساتھ دے گی اور ترکوں کے خلاف بغاوت کر دے گی۔ یہ جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ ان کی توقع کے بالکل خلاف تھا۔ ہونے والی جنگ، جنگ طرابلس سے جنگ ٹریپولی کہلاتی ہے۔ مسلمانان ہند، انڈیا اور پاکستان میں مسلمانوں کو شدید انتشار اور بے چینی تھی، تشویش تھی اس بات سے کہ یہ جو کچھ اٹالین خلافت عثمانیہ کے خلاف کر رہے تھے، ایک ایک ڈیولپمنٹ جو اس وقت ہو رہی تھی اس پر ہند کے مسلمانوں کی بڑی گہری نگاہ تھی۔ ٹریپولی کی جنگ ہوتی ہے جس میں کمبائنڈ آرمی آف عرب اینڈ ٹرکس، یعنی اختلاف ڈالنے کا جو ان کا خیال تھا کہ عربوں میں اور ترکوں میں پھوٹ پڑ جائے گی، وہ نہ ہوا، اور ایک کمبائنڈ آرمی نے اٹالینز کو گھیر کر اس بری طرح قتل کیا کہ 20,000 کی لینڈنگ فورس ایک ایک اٹالین تک قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ مشہور جنگ طرابلس ہے کہ جس میں وہ چھوٹی سی بچی فاطمہ بنت عبداللہ مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی بچی کی شہادت پر وہ مشہور نظم اپنی لکھی جو کلیات اقبال میں ہے، جس کا ایک ایسا شعر جس نے پوری قوم کو رلایا تھا کہ فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ ٹریپولی کی جنگ میں بدترین شکست اٹالینز کے لیے ایک ریالٹی چیک ہے۔ ان کو پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ان کی تمام انٹیلیجنس رپورٹس، تمام اسیسمنٹس سب غلط تھا، بالکل اسی طرح جس طرح امریکن انویژن جو عراق میں ہوتی ہے اس کے بعد ان کی ساری اسیسمنٹس غلط ہو جاتی ہیں۔ نہ تو مقامی آبادی امریکن کے خلاف بغاوت کرتی ہے، اور بلکہ اب ایک ایسی تحریک مزاحمت برپا ہوئی بھی ہے کہ جس نے امریکیوں کو بھی ناکوں چنے چبوا دیے۔ اس وقت بھی یہی ہوا، اٹالینز they were taken by surprise۔ 1 لاکھ کا لشکر بھیجا گیا، اور اس کے بعد تبروک کے مقام پر ایک اور جنگ ہوتی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا لشکر تقریباً 28,000 سے ہوتا ہے، جس میں 20,000 عرب اور 8,000 ترک ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ کی ایک غیر معمولی جنگ اس لیے بھی بن جاتی ہے کہ اس میں پہلی مرتبہ ایروپلین استعمال ہوتے ہیں ہاسٹائل انوائرمنٹ میں۔ بامرز کے طور پہ جہازوں کو پہلی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، پہلی دفعہ ہوائی جہاز سے بم ڈراپ کیے جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ آرمرڈ کار استعمال کی جاتی ہے۔ جو ٹیکنالوجی کمپیریزن تھا بٹوین دی اٹالینز اینڈ دی مسلم فورسز، وہ آج کے دور کے حساب سے اگر سمجھ لیجئے کہ ایک سپر پاور کا اور ڈیزرٹ کے بیدوئنز کا یہ کمپیریزن تھا۔ مسلمان فوج گو کہ خلافت عثمانیہ کی یہ کالونی یا خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا، لیکن ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہاں کوئی ٹیکنالوجی وجود نہیں رکھتی۔ اس جنگ میں پہلی دفعہ مسلمانوں کی طرف سے جس ترک کیپٹن کا نام سامنے آیا، جو دنیا نے اس کو پہلی دفعہ جانا، آگے جا کے وہ ترک ریاست کا بانی بنا جس نے خلافت عثمانیہ کی جڑ اکھاڑ کے رکھی، اس کا نام مصطفیٰ کمال پاشا۔ دیکھیے سانوسی تحریک کی ایک غیر معمولی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ وہ دور تھا کہ جب پوری عرب دنیا میں انگریز یہ سازشیں کر رہے تھے، یورپینز اس بات کی کوشش کر رہے تھے کہ عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکا دیا جائے۔ حجاز کے علاقے میں تو ان کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی لارنس آف اریبیا کی مدد سے، اور حجاز کے عربوں نے شریف مکہ نے انگریزوں کا اتنا ساتھ دیا اور ترکوں کو اس بے دردی سے قتل کیا گیا حجاز کے علاقے میں کہ علامہ اقبال نے بھی اسی زمانے میں بڑے دکھ سے یہ شعر کہا تھا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش۔
مگر نارتھ افریقہ میں سانوسی تحریک کی وجہ سے انگریزوں کی یہ سازش کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ سانوسیوں نے مکمل طور پر جہاد کا اعلان کر کے خلافت عثمانیہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ تمام مقامی آبادی خلافت عثمانیہ کے تحت ٹرکش آرمی کے ساتھ اٹالین سے اس طرح لڑی کہ اٹالین لاکھوں کے لشکر اور اپنی پوری سپر پاور فورس پروجیکشن کیپیبلٹی کے باوجود بھی اس چھوٹے سے علاقے پر قبضہ نہیں کر سکے، اور جنگ ایک سٹیلمیٹ میں چلی گئی۔ مگر اس کا ایک سائیڈ افیکٹ ہوا۔ سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ اٹالین انویژن کی وجہ سے، اور اس بات سے کہ ترک یہاں پر پھنس گئے تھے ایک جنگ میں، بلکان کے علاقے میں جو آج بالکنز، مونٹینیگرو، سربیا، کوسوو، بوسنیا، یہ سارے علاقے کہلاتے ہیں، یہاں پر سب نیشنلسٹ فورسز نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت برپا کر دی۔ دیکھیں یہ ساری وہ فورسز تھیں کہ جن کو مغرب پہلے سے تیار کر رہا تھا، کیونکہ خلافت عثمانیہ کمزور ہو چکی تھی۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا، پہلی جنگ عظیم میں ان کا گیم پلان ہی یہی تھا کہ آسٹرو ہنگیرین امپائر کے ساتھ جو جنگ شروع کرائی جائے گی، اس جنگ کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ کو توڑ کے انہوں نے مختلف حصوں میں توڑنا۔ اب ترکی کے لیے کئی محاذ کھل چکے تھے، خلیفہ کمزور تھے، مرکز کمزور تھا۔ ایک طرف ویسے ہی امام شامل کے علاقوں میں جہاں امام شامل مزاحمت کر رہے تھے، ان کی مزاحمت ٹوٹ چکی تھی، اور روسی آگے بڑھتے ہوئے جارجیا، آذربائیجان اور ان تمام علاقوں، آرمینیا، ان تمام علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے جو خلافت عثمانیہ کے تھے۔ تو اپنے یورپین سائٹ سے خلیفہ اور خلافت پہلی نقصان اٹھا کے علاقے چھوڑ چکے تھے۔ داغستان کا علاقہ روسیوں کے پاس جا چکا تھا، سینٹرل ایشیا سارا روسیوں کے پاس جا چکا تھا، نارتھ افریقہ میں انڈر پریشر تھے، خلافت اور مغل مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے۔ اب کسی قسم کی کوئی امید خلافت عثمانیہ کو مل نہیں سکتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ یورپ کے جو ہنگامے تھے وہ کانسٹینٹینوپل کے نزدیک تھے، یعنی they were closer to Turkish mainland، لہذا جو رسک فیکٹر تھا ٹرکس کے لیے بہت زیادہ تھا کہ اگر یورپ میں اور ایسٹرن یورپ میں بغاوت ہو جاتی ہے تو خلافت کے مرکز کو بذات خود اناطولیا اور ٹرکش اسٹیٹ کو بہت زیادہ خطرہ پہنچتا۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ افریقن کیمپین سے ٹروپس کو وڈرا کر لیا جائے، اور افریقن کیمپین سانوسی تحریک کے حوالے کر دی۔ اس وقت کے سانوسی امیر سید احمد شریف اور بذات خود سانوسی تحریک یہ حسنی سید تھے، اور سید ہونے کی وجہ سے پوری عرب دنیا میں خصوصاً نارتھ افریقہ میں ان کی بہت زیادہ عزت اور احترام تھا۔ ان کی اسپرچول ویلیو، ان کا نظام، ان کا ایک روحانی سلسلہ، ان کے زاویے، اس میں بہت شوق سے بادشاہ وقت سے لے کر عام فقراء اور مساکین بھی شامل ہوتے، اور حسنی سیدوں کی ان سانوسی تحریک کی بہت زیادہ وقت اور عزت تھی۔ ان کے بہت زیادہ قریبی تعلقات خلافت عثمانیہ اور ترکوں کے ساتھ ہیں، اور یہ امت مسلمہ کے جس طرح اتحاد کے داعی تھے، اس کی وجہ سے جب ترکوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاد لیبیا میں سانوسیوں کو دے دیا جائے اور خلافت عثمانیہ کے مرکز کی طرف فوجوں کو سمیٹ لیا جائے، تو سانوسیوں نے اس سے اتفاق کیا۔ بلکہ بعد میں آنے والے وقت میں جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ترکوں کو شکست ہوتی ہے تو خاصے عرصے تک سانوسی سید احمد شریف مدد کرتے رہے مصطفیٰ کمال کی، اس امید پر کہ شاید مصطفیٰ کمال دوبارہ خلافت کے احیاء کی کوشش کریں گے۔ اور جب مصطفیٰ کمال کا اصل چہرہ ان کے سامنے آیا تو یہ سخت مایوس ہوئے اور دمشق میں آ کے آباد ہو گئے، اور 1933 کے قریب آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ جب یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لیبیا میں مزاحمت سانوسیوں کو دے دی جائے گی، تو اس علاقے کے زاویے کے امیر سیدی عمر مختار وہ سانوسی تحریک کی قیادت سنبھالتے ہیں، اور اٹالینز کے خلاف اعلان جہاد کیا جاتا ہے۔ سیدی عمر مختار، جن کو ان کے لوگ پیار سے سیدی عمر کہا کرتے تھے، ایک غیر معمولی عظیم الشان انسان، 70 سال کے سکول ٹیچر، ایک روحانی وجود جو اپنے زاویے کے امیر بھی تھے، اور بے انتہا عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے پورے شمالی افریقہ میں۔ آپ نے جب اعلان جہاد کیا تو تمام قبائل، ان میں بربر بھی تھے، عرب بھی تھے، افریقن بھی تھے، آپ کے جھنڈے تلے آئے، اور غیر معمولی جہاد کا آغاز ہوا جو 20 سال وہ تحریک جاری رہی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ 20ویں صدی کے اعلیٰ ترین ریزسٹنس فائٹر، گوریلا فائٹر، یہ 70 سالہ سکول ٹیچر تھے جنہوں نے اس سے پہلے کبھی مسلح جہاد نہیں کیا۔ لیبیا کے وہ علاقے تقریباً 90% ڈیزرٹ، سہارا کے یہ علاقے علامہ اقبال کی اس شعر کی مکمل تفسیر تھے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ امام شامل مرد کوہستانی اور عبد القادر سوڈانی اور سیدی عمر مختار بندہ صحرائی کی حیثیت سے فطرت کے مقاصد کی تکمیل کرتے۔ دیکھیں اٹالینز پہنچ تو چکے تھے ان علاقوں میں،
اور پہلے ان کا واسطہ منظم فوج سے پڑتا تھا جس کی قیادت ترک کیا کرتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ اٹالینز کو ایک ایسی گوریلا فوج سے واسطہ پڑا تھا کہ جو اوریجنل افریقن، نارتھ افریقن اور ڈیزرٹ میں رہنے والے سیدھے سادے لوگ۔ ان کو امداد ترکوں سے ضرور مل رہی تھی اور مصر کے راستے بھی ان کی کچھ کمک اور امداد کے راستے کھلے ہوئے تھے، لیکن صرف امداد کی حد رسد، خوراک، ایمونیشن یا چند رائفلوں کی حد تک محدود تھی۔ باقی تمام جنگ ان لوگوں کو خود اپنے ہی ڈیزرٹس میں کرنی تھی۔ اٹالین ڈیزرٹ کے عادی نہیں تھے۔ ڈیزرٹ کی گرمی اور ڈیزرٹ وارفیئر ان کے ملٹری ڈاکٹرن میں ہی نہیں تھی کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنی تاریخ میں کبھی اس طرح کی جنگیں نہیں لڑی۔ اور یہ بندہ صحرائی، یہ پرسرار لوگ، یہ غازی اس قدر بجلی کی تیزی سے حرکت کرتے تھے ڈیزرٹ میں کہ آج ایک جگہ پہ اس اٹالین کانوائے کو ایمبوش کیا ہے تو 40 میل دور چند گھنٹوں کے بعد یہی کنٹینجنٹ دوبارہ حملہ کرتی تھی اور دوسرے گروپ کو ایمبوش کر لیا کرتی تھی۔ سپلائی لائن، رسد، کمیونیکیشن کے ڈپو، ان کی کمیونیکیشن اکوپمنٹ، ان کے چھوٹی چھوٹی پوسٹ جو اٹالینز بناتے تھے روز صاف کر دی جاتی تھی۔ پورے لیبیا پر ایک عذاب طاری کر دیا گیا۔ ان کنسنٹریشن کیمپس میں کہا جاتا ہے تقریباً 5 لاکھ لیبین مسلمان بھیجے گئے اور کئی برس کے بعد جب ان کو وہاں سے رہا کیا گیا تو چند ہزار صرف باہر نکل سکے۔ تمام اسی ریگستان میں، انہی کنسنٹریشن کیمپس میں جو آج کا گوانٹانامو بے بنا ہوا تھا، جہاں پہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، پورے دنیا کا کانشیس ان کے لیے بات نہیں کرتا تھا، جو آج ہیومن رائٹس کا ہمیں سبق اور درس دیتے ہیں۔ ان ساری مغربی قوموں کے ہاتھ پہ ایک ایک رونگٹے پر ان کے مسلمانوں کا خون لگا ہوا ہے۔ اس ساری پالیسی کا بہرحال وہ اثر ہوا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ سیدی عمر کی مزاحمت کو شدید تکلیف و نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے کہ جب نہ مقامی آبادی تھی، نہ پینے کا پانی تھا، نہ خوراک تھی، سپلائز کے راستے مصر سے بند کر دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک ڈیسپریٹ ہیلپ کے لیے مدد کی درخواست کی شریف مکہ کی طرف۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا رواج یہی تھا کہ حج کے موقع پہ چونکہ پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہوتے تھے تو آپس میں نوٹس کمپیئر کر کے پالیسیز بنائی جاتی تھی۔ 1828 میں بھی عبد القادر الجیریا سے آئے تھے اور امام شامل داغستان سے آئے تھے اور مکہ میں ہی انہوں نے آپس میں ملاقات کی۔ سیدی عمر کی حالت، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، ان کی دقتیں یہاں مکہ میں سب کو معلوم تھی اور فیصلہ کیا گیا کہ سیدی عمر کی مدد کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ کرنا چاہیے کا انداز وہی تھا جو آج مسلمانوں کی OIC کا ہوتا ہے کہ جہاں کرائسس ہوتا ہے، آگ لگی ہوتی ہے، جنگ بھڑکی ہوتی ہے تو یہ صرف فیکٹ فائنڈنگ مشن ہی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ فیکٹ فائنڈنگ مشن کی بات کریں، ہم یہاں پر محمد اسد کی بات کرنا چاہیں گے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک جرمن شخص جو مڈل ایسٹ میں کورسپونڈنٹ تھے ایک مغربی اخبار کے، وہ مسلمان ہو گئے اور بہت خوبصورت مسلمان ہوئے۔ مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر، تعلیمات سے متاثر ہو کر لیوپولڈ ویس، وہ جرمن، اپنا نام محمد اسد رکھتے ہیں، خوبصورت عربی بولتے ہیں، خوبصورت جرمن ہوتے ہیں اور اب مسلمانوں کے کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کر وہ شریک ہوتے ہیں۔ یہ وہی محمد اسد ہیں جو پاکستان بننے کے بعد پاکستان بھی تشریف لائے اور لیاقت علی خان نے ان کو پاکستان کا نمائندہ بنا کر یونائٹڈ نیشنز میں بھی بھیجا تھا۔ اس وقت یہ نوجوان محمد اسد بھی مکہ میں موجود تھے اور مسلمان علماء سے ان کے رابطے تھے، لیکن یہ عام مسلمانوں کی طرح صرف نام کے مسلمان نہیں تھے۔ ان میں جذبہ تھا، یہ جوش تھا، یہ کنورٹ تھے، نئے مسلمان تھے۔ انہوں نے والنٹیئر کیا کہ میں جاتا ہوں سیدی عمر کے پاس، ان تمام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔
खतरों के बावजूद कि उस रास्ते में वो दीवार भी आती थी, वो फेंसिंग भी थी, उस पर इटालियन फौज का पहरा भी था, माइनफील्ड भी थे, उसके बावजूद ये राजी हुए और एक छोटी सी डिटैचमेंट को लेकर यहां से निकलते हैं और मिस्र के रास्ते होते हुए सईदी उमर से मिलने लिबिया पहुंचते हैं। इस पूरे वाक़े का, इस पूरी सफर की खूबसूरत दास्तान उन्होंने अपनी किताब रोड टू मक्का में लिखी। मोहम्मद असद एक छोटे से मुसलमान ग्रुप और अपने गाइड्स के साथ मिस्र की सरहद से वायर कटर्स के साथ उस फेंस को काटते हैं, माइन फील्ड्स में से गुजरते हुए और इटालियन आर्मर्ड कार्स को डॉज देते हुए डेजर्ट में जाके सईदी उमर मुख्तार से मुलाकात करते हैं। वो एक अजीब और गरीब रूहानी तजुर्बा होता है इनके लिए, और मुजाहिदीन के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हासिल करके ये उसी खतरनाक रास्ते से वापस आते हैं और रास्ते में इनकी झड़प भी होती है। मगर जब ये सारे फैक्ट फाइंडिंग मिशन के साथ दोबारा उलमा के पास वापस मक्का पहुंचते हैं और फिर एक प्लान बनाने की कोशिश की जाती है कि सईदी उमर की मदद किस तरह की जाए, तो इत्तला आती है कि सैयद उमर मुख्तार गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब मुजाहिदीन की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी लिबिया में। बिलाखिर एक वक्त ऐसा आता है कि सईदी उमर मुख्तार और उनके मुजाहिदीन की छोटी सी डिटैचमेंट को इटालियन एम्बुश कर लेते हैं। इनके घोड़े को गोली लगती है, गिरते हैं और जख्मी हालत में ये 75 साल का बूढ़ा गिरफ्तार कर लिया जाता है। इटालियंस के लिए ये नाकाबिले यकीन बात थी। ये वो बूढ़ा स्कूल टीचर बद्दू जिसने इनके बड़े बड़े जनरल्स को मैदान जंग में शिकस्त दी थी और 20 साल से हजारों इटालियंस का कत्ल कर चुका था, बिलाखिर इनके हाथ आ जाता है। एक वॉर ट्रॉफी के तौर पर इनको ट्रिपोली और बेंगाजी ले जाया जाता है और वहां इन पर सख्त टॉर्चर किया जाता है। खुद इटालियंस कहते हैं कि हम इस शख्स की जुर्रत, दिलेरी और सब्र पर हैरान हैं कि जब इसको टॉर्चर किया जाता था तो ये हमारी आंखों में आंखें डालकर देखते थे और कुरान की आयतें तिलावत करते थे। इस बूढ़े शख्स ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, कोई हथियार नहीं डाले, ये अपने पैरों पे खड़ा रहा और जिस तरह मर्दान खुदागा और खुदा मस्त यहां मरने की पाबंदी, इसने मरने की पाबंदी शौक से कबूल कर ली। एक कैंगरू ट्रायल होता है और बेंगाजी की अदालत उमर मुख्तार को सजाए मौत देती है। जब इनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है तो ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अपने कौम और कबीले के सामने उस कंसंट्रेशन कैंप में जहां इनकी पूरी कौम कई बरस से जेल काट रही थी, मुझे उनके सामने उनके दरमियान फांसी दी जाए। इटालियंस इनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हैं और अपने लोगों के दरमियान लाकर लाखों मुसलमानों, औरतों, बूढ़ों और बच्चों के बीच इनको फांसी दी जाती है। सईदी उमर मुख्तार को जब फांसी दी जाती है तो इनके चश्मे उतर कर नीचे गिर जाते हैं और एक छोटा सा बच्चा उन चश्मों को उठा लेता है। यह तारीखी वाकया और सईदी उमर मुख्तार की पूरी जंगी तारीख और इनके हीरोइक्स बाद में हॉलीवुड ने मजबूर होकर एक खूबसूरत फिल्म बनाई है, द लायन ऑफ द डेजर्ट, उमर मुख्तार के नाम से, जिसमें यह पूरी तारीख उन्होंने रिपीट की। जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की ये इज्जत करने पर मजबूर हैं और उनकी शान में उन्होंने किंगडम ऑफ हेवन एक जदीद फिल्म अभी बनाई है, इसी तरह उमर मुख्तार भी इस बात के बावजूद कि बदतरीन दुश्मन तस्वुर किए जाते थे, ये दुश्मन, ये इटालियंस, ये मगरबी मजबूर थे कि इनकी इज्जत करें। उमर मुख्तार उसके बाद पूरी अरब दुनिया में खुसूसन एक हीरो की हैसियत से आज भी याद किए जाते हैं। लिबिया में तो खास तौर पर कई इमारत, सड़कें, हत्ता कि लिबिया के बैंक नोट पर भी सईदी उमर मुख्तार की तस्वीर। लिबिया में 16 सितंबर जो उनका इंडिपेंडेंस डे है, यौम आजादी, उस दिन मनाया जाता है जिस दिन उमर मुख्तार को शहीद किया गया था। इनकी शहादत के बाद इटालियंस पूरे लिबिया में कत्ल और गारत का एक वो बाजार गर्म करते हैं जो अंग्रेजों ने 1857 के बाद मुसलमानों के खिलाफ किया था। तमाम लिबियन अशराफिया, आला तबके के पढ़े लिखे मुहज्जब शरीफ लोग, या उन्हें कत्ल कर दिया गया या मुल्क बदर कर दिया गया। खास तौर पे सानूसी तहरीक, क्योंकि ये तहरीक बजाते खुद क़यादत करती रही थी उस मज़ाहमत की, उस जहाद की इटालियन से खिलाफ, इसको तो बुरी तरह कुचल के रख दिया। और सानूसी उस दौर में जब इटालियन वहां मौजूद थे तकरीबन खत्म हो गई। कहा यह जाता है कि इस तवील ऑक्यूपेशन के दौरान
تقریباً 10 لاکھ سے زائد لیبین مسلمان مرد، عورتیں اور بچے ہلاک ہوئے۔ آج لیبیا کی حکومت اٹالین سے کمپنسیشن مانگ رہی ہے ان تمام مظالم کی، جینوسائیڈ کی اور ظلم کی کہ جو لیبینز پر اٹالینز نے کیے۔ 1951 میں لیبیا ایک آزاد ملک کی حیثیت سے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد عمر مختار اس آزاد ریاست کے ایک قومی ہیرو کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں نارتھ افریقہ کے مسلمانوں نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں اپنی آزادی کے لیے۔ اسی طرح جس طرح لیبیا میں سانوسی تحریک اپنی قربانیاں دے رہی تھی، اسی طرح ساتھ ہی الجیریا میں بھی الجیرین مسلمان فرانسیسیوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں اٹالینز اور فرانسیسی آباد ہو گئے تھے افریقہ میں آ کے، اور فرانسیسی تو الجیریا کو میٹروپولیٹن فرانس کہا کرتے تھے۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ الجیریا افریقہ کا حصہ ہے اور کبھی ان کو خالی کرنا پڑے گا۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آج انتہائی سحر 5:41 ہے۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ رمضان الکریم۔ ان لوگوں کی نگاہیں بہت دور رس اور لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ تھی اور وہ پورے اس نارتھ افریقن کانٹیننٹ ہی کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ مگر سیدھی عمر مختار کی مزاحمت اور اس کے بعد الجیرین مزاحمت نے اتنا بھاری نقصان پہنچایا کہ مجبوراً ان کو اپنی کاسٹ آف ایکسپیڈیشن، کاسٹ آف آکوپیشن اتنی بڑھ گئی کہ ان لوگوں کو وہ علاقے خالی کرنا پڑے۔ اس کے بعد یہ علاقے بھی، مگر جتنے بھی مسلمان مزاحمتی تحریکیں تھیں اس میں سیدی عمر مختار عظیم ترین مسلمان روحانی گوریلا کمانڈر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کے دور کے بعد مسلمان ممالک نیشن سٹیٹس کے طور پر آزاد ہونا شروع ہوتے ہیں اور کوئی بڑی تحریک مزاحمت نہیں لڑی جاتی جب تک 1979 میں سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات تاریخ کے پس منظر میں ہم پہلے کر چکے ہیں کہ جب قوم کا مجموعی طور پر زوال آتا ہے تو مسلمانوں کو تحریک مزاحمتیں لڑنی پڑتی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہوتی ہیں کہ قوم کا اجتماعی زوال آ چکا ہے اور چھوٹے چھوٹے گروہ اب اپنی قوم کی قیادت اور اجتماعی غلطیوں کی سزا کے طور پر اپنے خون کا کفارہ دیتے ہیں کسی طرح اس طوفان کو روکنے کے لیے جو باہر سے مسلط ہو رہا ہوتا ہے۔ پوری مسلمان دنیا ایک ساتھ زوال میں گئی اور ہر جگہ کے مزاحمتیں لڑی جا رہی تھی، افریقہ سے لے کر داغستان تک، انڈیا سے لے کر مڈل ایسٹ تک۔ لیکن 1757 کے بعد سے جو زوال کے دور تھے، اس کے بعد سے پاکستان کے بننے تک، اس کے بعد جب نیشن سٹیٹس قائم ہو گئیں تو پھر پہلی بڑی مزاحمتی تحریک سوویت انویژن تھی۔
اور یہ بھی تاریخ کا ایک غیر معمولی پہلو ہے کہ سوویت انویژن ایک سپر پاور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے ایک وار آف ریزسٹنس کے ذریعے شکست دی. یہ صرف ایک میدان جنگ کی شکست نہیں ہے. اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ یہ تاریخ کا ایک واٹر شیڈ ہے, تاریخ کا ایک ایسا آبشار ہے کہ جہاں پہ وقت ٹھہرتا ہے آ کے تھوڑی دیر, اور اس کے بعد جو زوال ہے اس موقع سے یہاں عروج کی طرف شروع ہوتا ہے, کیونکہ یہ اتنی بڑی نشانی ہے اس بات کی کہ اب پوری امت مسلمہ کے عروج کا دور شروع ہو چکا ہے. زوال ایک دن کا نہیں ہوتا, کئی 100 سال لگتے ہیں. عروج بھی راتوں رات نہیں ہوتا, قربانیاں دینی پڑتی ہے, حوصلہ رکھنا پڑتا ہے, ہاتھ جوڑ کر اتحاد سے کام کرنا پڑتا ہے. اب جو وقت ہے ان تمام تحریک مزاحمتوں کے بعد اب مسلمانوں کے عروج کا, گو کہ ابھی بھی مسلمان علاقے ریزسٹنس مزاحمت دے رہے ہیں, لیکن اب کسی علاقے پر کوئی بھی سپر پاور اس قابل نہیں ہے کہ مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو کچل کر ختم کر سکے. اب وہ وقت گزر گیا. انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگرام میں اپنی اس تمام سیریز کو جو ہم نے